नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के तकाज़े। हम तकाज़ों को जानने से पहले उस अजीम हस्ती के उम्मतियों पर क्या हक है उसको जानने की कोशिश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करना, आपकी अताअत और इत्तिबा करना, अदब और ताज़ीम करना, आपके दोस्तों को दोस्त समझना और जिनको आपने महबूब रखा उनको महबूब रखना, जो आपके दुश्मन हैं उनको दुश्मन समझना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करना और जो आपका मिशन था यानी अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचा देना, उस कोशिश में अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक जो हक है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, वो हक अल्हम्दुलिल्लाह सब अदा करते हैं। लेकिन बहुत अफसोस है कि ईमान लाने के जो तकाज़े हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत है, लेकिन जो बात वो कहें वो ना मानो, जब उनकी कोई पसंद और मेरी पसंद टकराए तो मैं अपनी पसंद को तरजीह दूं, जो काम वो कहने को कहें मैं उसको अक्सर मना कर दूं और फिर कहूं कि मुझे तो अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत है। आप क्या कहेंगे, ये कैसी मोहब्बत है? ये तो एक महज दावा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बिल्कुल ऐसी ही, अगर मुझे अपने वालिदैन से मोहब्बत है, जो बात वो कहें वह ज़बान से ना कहें, सिर्फ वो इशारा ही करें, तो मैं कहूँ कि मेरे वालिदैन की ख्वाहिशें मुझे ये पूरी करनी है। जिस चीज़ को वो मना कर दे मैं दिल की रग़बत के साथ उस चीज़ से रुक जाऊँ, जो उनकी पसंद हो उनकी पसंद का ख्याल रखूँ। इसको हम कहेंगे मोहब्बत, और इस मोहब्बत का इजहार मैं अपने अमल से करके बताऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे मोहब्बत है, लेकिन कितने ही ऐसे शब व रोज के काम हैं जिनमें मैं सुन्नतों को पामाल करती चली जाती हूँ। मुझे मालूम ही नहीं होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को कैसे किया और किस तरह करने का हुक्म दिया है। अब्दुल्ला बिन मसूद एक बार दर्स कुरान दे रहे थे, वहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद थी और उस दर्स कुरान के दौरान आपने फरमाया कि अल्लाह ने नापसंद किया है और लानत भेजी है उन औरतों पर जो गूंथती हैं और जो नकली बाल लगाती हैं। एक हफ्ते बाद या कुछ दिनों बाद खातून आई और कहा, अब्दुल्ला बिन मसूद आपने ये बात कही, मैंने पूरा कुरान पढ़ लिया, मुझे तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का ये हुक्म सुनाया है कि अल्लाह ने लानत भेजी है। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, क्या तुमने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी कि वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि जो तुम्हें रसूल दे वो तुम ले लो और जिस चीज से तुम्हें रसूल रोके तुम उससे रुक जाओ।
وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ ایک بار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر آئے تو صحابہ نے کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فرائض تو ادا کرتا ہوں لیکن کچھ زیادہ نہیں کرتا، ہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے 3 کام کر لیے گویا انہوں نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لیا، اس میں سے ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک بار عبداللہ بن عمر جا رہے تھے تو راستے میں ایک بانسری بجانے والے نے بانسری بجائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے دونوں کانوں میں انگلی ڈالی اور دوڑ کے دوسری طرف چلے گئے۔ حضرت نافع نے پوچھا عبداللہ بن عمر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا تھا کہ کوئی شخص بانسری بجاتے ہوئے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، لہٰذا میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں موجود ہیں، حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں۔ کہا اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ استلام کرتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں، لہٰذا میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ رمل تو اس وقت کیا جاتا تھا جب مشرکین کو یہ خدشہ تھا کہ مسلمان تو بہت کمزور ہو گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تم رمل میں اپنے کندھے اچکا کر چلو تاکہ ان مشرکین پر ہیبت طاری ہو، اور اب تو ہمیں مشرکین پر غلبہ آ گیا ہے، اب ہم کیوں کریں؟ لیکن سوچا کہ جو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اسے ہم کیسے ترک کر سکتے ہیں۔ یہ تھا محبت کا تقاضا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو من و ان کرنا ہے، اور اس سے ذرا بھی انحراف کرنا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر جب حج کر کر واپس آئے تو آپ نے ایک جگہ اپنی اونٹنی کو روکا اور پھر آپ کہیں چلے گئے۔ صحابہ نے آپ کے غلام سے پوچھا کہ کہاں گئے، کیا نماز پڑھنے گئے؟ کہا نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے آئے تو آپ نے راستے میں یہاں اپنی اونٹنی کو روکا اور رفع حاجت کرنے کے لیے گئے تھے، اس لیے جب بھی عبداللہ بن عمر حج سے واپسی پر آتے ہیں وہ اس مقام پر رکتے ہیں اور رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ سوچیں ہماری اور آپ کی محبت
کہ وہ رفع حاجت بھی اس وقت کرنے کے لیے جاتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی صحابی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو چکر آ گئے اور وہ گول گھوم گئی اور وہاں پر وہ بیٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی اونٹنی کو گول گھمایا، اس کو وہاں بٹھایا اور پھر لے گئے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے ایسا ہی کیا تھا۔ یہ ہے محبت کے تقاضے، حب رسول کے تقاضے۔ اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں ثبوت کے طور پر پیش کر سکوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ جب مجھے یاد آتی ہے تو میں آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہوں، میں چہرہ مبارک کا دیدار کر لیتا ہوں۔ آخرت میں آپ نبی ہیں، آپ کا مقام کہیں ہوگا، اور میں اگر جنت میں بھی گیا تو میرا مقام تو کہیں اور ہوگا۔ یہ مجھے رلاتی ہے اور فکر مند کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو جس سے تم محبت کرتے ہو آخرت میں ان کے ساتھ ہوں گے، اور نمازوں میں کثرت کرو کہ جو نمازوں میں کثرت کرے گا سجدے ان سے میری ملاقات کروائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتیوں سمیت نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ نے نماز کے دوران اپنی جوتیاں اتاری۔ تمام صحابہ جو مقتدی تھے، آپ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے، سب نے دوران نماز جوتیاں اتار کے رکھ دی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا۔ کہا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، لہٰذا اسے اتار دے، اس لیے میں نے یہ عمل کیا۔ کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمارے لیے تو آپ کا عمل ہی حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ صحابی کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا، بیٹھ گئے۔ پوچھا تم کیوں بیٹھ گئے؟ کہا میرے کانوں میں آواز آئی تھی کہ بیٹھ جاؤ، لہٰذا میں بیٹھ گیا۔ ہمیں تو سنتوں کا علم بھی نہیں ہے تو محبت کے تقاضے کیسے پورے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ پر درود بھیجا جائے۔ کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کہا صحابی نے پوچھا میں کتنا درود پڑھوں؟ کیا ایک حصہ دعا کا؟ کہا نہیں، اور کہا آدھا، کہا اور کر لو، کہا پورا، کہا کچھ کم۔ میرے اور آپ کے شب و روز میں کتنی دفعہ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ ہوتا ہے۔ میں اور آپ کیا پیش کریں گے؟ مجھے اور آپ کو بھی تو محبت ہے، ہم بھی تو ایمان لانے والے ہیں۔ میں نے شروع میں یہ آیت تلاوت کی تھی کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ کہہ دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تم میری اتباع کرو۔ مشرکین مکہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہیں اللہ سے محبت ہے، یہودی اور نصارہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہیں اللہ سے محبت ہے۔ اللہ نے ایک پیمانہ دے دیا، فَاتَّبِعُونِی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تب تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، ورنہ محض زبانی دعویٰ کر لیں تو یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے۔
اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرا عمل گواہی دے دے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کہ جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تبھی اللہ مجھ سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ کی محبت کے لیے شرط ہے کہ جو فاتبعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا گویا اس نے میری اتباع کی، اور جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔